खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा व बरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कील। व्यूअर्स, गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके नई गवाहियों के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जी, हम अपने मेहमानों को पास्टर जी आपको मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आए नाज़रीन, हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने सुरों को जिंदा खुदा की दूरी में झुकाते और हम अपने मेहमान पास्टर जी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम के शुरू में दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, हम यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए, खुदाम इसके सीईओ खुदाम बिशप पालूस के लिए, सारी टीम के लिए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदाम तूने अपने बंदा को रोया विजन दी ताकि वह पाकिस्तान में आकर खुदाम तेरी खिदमत कर सके। खुदाम हम तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगते हैं और इस सारे प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू हो हमारी बातों से, इस कलाम से खुदाम सारा जलाल खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्स तुझे मिले। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से खुदाम तेरी हजूरी में दुआ करते हैं। खुदाम यीशु, हम जब कलाम को खुदाम तेरी हजूरी में लेकर आए हैं, खुदाम इस कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को बसर करें और तेरे नाम को जला देने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से इस काम के आगाज़ में ही, इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जी नाज़रीन, हम आपको भी मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा और पुराने अहदनामा में से इस प्रोग्राम की जो मरकजी आयतें हैं, आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत सुनेंगे। और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। नाज़रीन, हर बार की तरह जब भी मैं इस आयत को पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में खानदान आता है, घराना आता है कि देखें खुदा का बंदा यशवा अपने घराने समेत खुदा के साथ कमिटेड है और कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। आज खुदा आपके खानदान से भी चाहता है, मेरे खानदान से भी चाहता है कि हम खानदान के खानदान जो हैं वो मिलकर खुदा की प्रस्तश करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा की प्रस्तश करें। सो हमारे दरमियान हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सो मैं चाहूंगा कि पास्टर जी आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनको अपने नाम बताएं। जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शहबाज जेम्स गोरी है और मैं खुदावंद की खिदमत करता हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जी जबरदस्त पास्टर साहब। इसी तरह से सिस्टर जी आप भी अपना नाम व्यूअर्स को बताइएगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सिद्रा शहबाज गोरी है। हाँ जी नाज़रीन, आपने हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ सुना है, पास्टर साहब और उनकी मिसिस आज मसीही घराना प्रोग्राम के जो है वो गेस्ट हैं। पास्टर जी, हम वंस अगेन आप दोनों को मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आज आप गुड शेपर्ड टेलीविजन के प्रोग्राम मसीही घराना में आए हैं। तो पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया है। खुदावंद का शुक्र है कि मैं बचपन से ही खुदावंद के साथ मेरा बड़ा लगाव था, लेकिन 2006 के अंदर कैथलिक चर्च के जो प्रीस्ट हैं फादर जेम्सन, उनके चर्च में मैंने जाना शुरू किया। उधर बेसिकली मैं तो मेरा प्रोफेशनल पेंटर था और मैं उनके चर्च के मरकजी आयत लिखता और बैनर बना के उधर चर्च में देता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जो आयत लिख रही है क्या मकसद क्या है इसका, ये मेरी जिंदगी में इम्प्लीमेंट होगी। तो फादर जी ने मुझे कहा कि बेटा खुदा तुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मुझे शुरू में तो नहीं पता चला कि वो कैसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप चर्च में आना शुरू करो। तो 2006 में मैंने चर्च में आना शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि 2007, 8 और 10 तक मैं चर्च में रहा और मैंने
خدا کے خادم کے ساتھ مل کر چرچ کے اندر اور مختلف پروگراموں میں خداوند کی خدمت کی. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ انہی سالوں کے اندر پھر خداوند نے مجھے چرچ کے اندر لیڈ کرنے کا فضل بخشا اور پھر فادر جی کے ساتھ مختلف کنونشنوں پہ جانا اور خدمت کرنا. اور خداوند کا شکر ہے کہ 2010 تک میں نے ان کے ساتھ خدمت کی اور اس کے بعد ان کی ٹرانسفر ہوگی. تو پھر پنڈی کے اندر اسلام آباد کے اندر مجھے فون کالس آتی تھی, میں نے وزٹ کرنا شروع کیا اور خداوند نے دعاؤں کے وسیلے خاندانوں میں بڑے جلالی معجزے کرنا شروع کیے. اور پھر مجھے اپنی خدمت اور اپنی بلاہٹ کا پتہ چلا کہ واقعی خدا نے مجھے چنا ہوا ہے, تو اب میں نے خداوند کی خدمت ہی کرنی. تو آپ نے کب یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ آلموسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ویسے تو بچپن سے ہی خداوند کے ساتھ لگاؤ تھا, لیکن جو میں نے خدمت کا آغاز کیا وہ 2007 میں, ٹھیک ہے, خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور 2010 میں جا کے میں نے اپنی مکمل خدمت کا آغاز کیا, یعنی میں ایونجلزم کا آغاز کیا. 2007 میں آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, پرانی انسانیت کو اس کے کاموں میں طرح کیا اور پانی کا جو ہے وہ اپنے بپتسمہ لیا. جی زبردست. خداوند کے خادم نے بڑی زبردست بات کی کہ ایک ہی آیت کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. تو عزیزو, خدا کا کلام جو ہے وہ کتنا زیادہ بابرکت ہے کہ ایک آیت میں جب ہمیں برکت ملتی ہے, ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے, ہماری زندگی میں یو ٹرن آ جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس پورے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی تو کہاں کی کہاں پہنچ جائے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت بات کے لیے. تو ابھی ہم چاہیں گے کہ سسٹر جی آپ بھی ویورز کو بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. میں جب چھوٹی تھی تو دعا تو ہم کرتے ہیں شروع سے جی, تو دعا تو کرتے ہیں, لیکن جب ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے ہیں تب بھی ہم نے دعا کی ہے بہت. خداوند پہ ہم نے یقین رکھا ہے, کیونکہ جب مشکل کوئی آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہم کرتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرا تو میں یہی دعا کرتی تھی کہ خداوند میری شادی کسی اچھے گھرانے میں, ایک اچھے خاندان میں بابرکت ہو, وہ خادم ہو. تو ایسی دعا کرتی تھی میں, اور خداوند کا فضل ہوا مجھ پہ, اور خداوند نے میری شادی خادم کے ساتھ کی ہے. اور ابھی میری شادی جب ہو چکی ہے تو اب میں روز ہم گھر پہ پرے کرتے ہیں, بائبل بھی پڑھتے ہیں, اور اسی طرح خداوند پہ میرا اور زیادہ ایمان ہوا ہے کہ خداوند بالکل معجزے کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے. تو اسی طرح اب ہماری 2019 میں شادی ہوئی ہے, تو ایسے ہی میں دعا کرتی ہوں. اور ابھی جو ہے ابھی میرا خدمت میں اور زیادہ ہو گیا مان کہ میرا اب دل کرتا ہے کہ میں بائبل پڑھوں, ورشپ کروں. تو اسی طرح سے جو ہے نا میرا ایمان ہو گیا, اور میں چاہتی ہوں کہ اب خداوند نے مجھے چنا ہے خدمت کے لیے, اپنے خادم کے ساتھ ملایا ہے. تو میرا بھی یہی مشن ہے کہ اب میں بھی خادم کے ساتھ مل کے خداوند کی خدمت کے لیے استعمال ہو سکوں. اور یہی میری گواہی ہے کہ میں نے شادی کے بعد خداوند یسوع مسیح کو اور زیادہ اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دی ہے, زیادہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھنا ہے, تاکہ ہم جو ہے نا اب مل کے خدمت کر سکیں خداوند کی. آمین. اور میں ویورز یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی راست باز ہوگی تو اس کے باعث شوہر جو ہے وہ بچ جائے گا. تو پاسٹر جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا آپ پر فضل ہے کہ آپ پہلے خود جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں آئے, اور پھر بعد میں آپ اپنی مسز کو بھی خداوند کے پاس لائے, اور خداوند کے نام کو جلال ہے, اور زیادہ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. بڑا اچھا لگا. ہم سلسلہ گفتگو کا آگے چل رہا ہے. تو پاسٹر جی میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مسیحی گھرانہ ہے, تو ہم گھرانے کے تعلق سے, خاندان کے تعلق سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر اکثر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور پھر اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ سیپریشن ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو آپ بینگ اے پاسٹر کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو میں نے, کیونکہ آلموسٹ میں فیملیوں میں جاتا ہوں, اور اب مجھے جو باتیں ابھی آپ نے کی, جی ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. میاں بیوی کے آپس میں کوئی بھی رائے مل نہیں رہی, متفق نہیں ہے. اس لیے متفق نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی وہ خداوند سے پیار کرنے والے نہیں ہیں. ابھی خدا کے کلام مقدس کے اندر ایک آیت میں پڑھوں گا, اشتشنا کی کتاب اس کا
6 बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, और तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये शोहर और बीवी के लिए लाजमी है कि वो सबसे पहले शादी का जो पाक साक्रामेंट है, बंधन जिसमें वो बंधे, उसके बाद वो खुदावंद की हजूरी में अपनी ज़िंदगी के अंदर साइद को अपना मरकज़ी किरदार बनाएं। यानी उनकी सबसे पहले अपनी दुआए ज़िंदगी बेहतर होनी बहुत ज़रूरी है। अपने खादम के साथ वो मुत्तफिक रहें, अपने चर्च के साथ मुत्तफिक रहें, और सबसे ज़्यादा वो अपने घर में एक ऐसा टाइम बनाएं कि वो दुआ कर सकें, खानदान मिलकर वो दुआ कर सकें। जैसे आप बात कर रहे हैं कि सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत के साथ। जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये वाकई पास्टर जी आपकी बात ठीक है कि जब शोहर और बीवी के अंदर ये बात होगी कि मैंने अपने सारे दिल के साथ, सारी जान के साथ, सारी ताकत के साथ अपने खुदा के साथ मोहब्बत रखनी है, तो मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात पर कि फिर खानदान के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि उनका दरमियानी जो है वो खुदा है। जी 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 जी। मैं इस बात को इस तरह से बढ़ाऊंगी कि एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें मियाँ बीवी दोनों का रुख जो है वो ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे की तरफ होती है, और उनके दरमियान में जो है वो शैतान होता है। तो आप लोगों को जो सुनने वाले खानदान हैं, जो सुनने वाली फैमिलीज हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी जब एक होंगे तो उनकी जिंदगियों में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी उनकी जिंदगियों में शैतान जो है वो काम नहीं करेगा, शैतान उनके अंदर तफरके नहीं डालेगा, जुदाइयां नहीं लेके आएगा, और खुदा का कलाम जो है वो आप में बढ़ता चला जाएगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम की इस अच्छी बात के लिए। जी, सवालात का बहुत खूबसूरत सिलसिला जा रहा है। अभी हम सिस्टर जी से जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप बताएं कि आपने कब शादी की और आपके कितने बच्चे हैं? हमारी शादी हुई है 2019 में, और हमारे 2 बच्चे हैं, और हमारी शादी को 3 साल हो गए। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने इस खूबसूरत खानदान का तारुफ सुना, बड़ा अच्छा लगा इनकी गवाहियां सुनकर, किस तरीके से इनकी जिंदगी में यू टर्न आया। आप लोगों ने भी सुना और हम लोगों ने भी सुना, हम लोगों ने भी बरकत को रिसीव किया, और डेफिनेटली आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोगों ने भी जरूर बरकत को रिसीव किया होगा। अब एक वर्स मैं तिलावत करना चाहूंगी और आप लोग भी इसको पढ़िएगा। इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उससे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। कितनी जबरदस्त बात लिखी है कि हमें लड़के की उस राह में तरबियत करना चाहिए कि वो बूढ़ा होकर भी उससे वापस ना मुड़े, कि बूढ़े होकर भी ये जो कलाम है, जिस तरह से हम उसकी तरबियत करेंगे, वो तरबियत जो है वो बूढ़े होकर भी उसके काम आएगी और उसको सही रास्ते पर लेके जाएगी। जी पास्टर ज़कील, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि तरबियत का अमल जो है ये खानदानों के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हमें ये जिक्र मिलता है, जैसे आपने तिलावत भी की, कि लड़के की, इसका मतलब ये है कि अर्ली स्टेज जो है तरबियत वहाँ से ही शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ये बात कही जाती है कि पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मूसा की माँ ने उसकी जो है वो तरबियत की, छोटे होते ही उसकी तरबियत जो है वो शुरू कर दी। तो यहाँ पे ये वर्स जो अभी हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर, मतलब कि मूसा की माँ ने छोटे होते ही जब उसको वो फीड करवाती थी, तो ड्यूरिंग फीड ही जो है वो कलाम खुदा का जो है वो उस तक पहुंचाती थी और उसके कान में जाता था। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो मिस्री सारे अलूम हासिल करता है, लेकिन उसके बावजूद ये कलाम एक दिन जोश मारता है और किस तरीके से उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, और वो अपनी कौम को मिस्र में से छुड़ा कर जो है वो दूसरे मुल्क में ले जाता है। और ये तरबियत का असर है। और आज भी ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। तो यहाँ पर पास्टर जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं मुआशरे के अंदर कि माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद की वजह से बड़े परेशान हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि बच्चे नाफरमान भी हैं? तो क्या रीज़न है इसके पीछे? जी, मैंने देखा बहुत सारी फैमिलियों में कि बेटियां भी और बेटे भी नाफरमान है, और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। उस मर्जी की वजह से
ان کی زندگی جو ہے وہ بہت بدترین جا رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ خاندانوں کے اندر جو ہے نا ماروثی لعنتیں کام کر رہی ہیں. اور میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. کوئی نہ کوئی خاندان کے اندر بیٹا یا بیٹی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے تب جا کے ان کی گناہ کی خلاصی ہوگی. مکمل طور پر اپنا آپ خداوند کو دیں. ٹھیک ہے. اور وہ لڑائی جھگڑے جو ماروثی لعنتیں کی میں نے بات کی باپ دادا سے چل رہی ہیں وہی آگے جا کے بچوں میں کنورٹ ہوتی ہیں پھر جا کے ان کے بچوں میں. اور میں نے نسل در نسل اور لوگ کڑتے ہیں. میں نے دیکھا لوگ گالیاں نکالتے ہیں, لوگ بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور یہ ساری جو ہے حالت پیچھے سے ہی آ رہی ہے ان کے ماروثی لعنتیں جو وہ پیچھے سے کام کر رہے ہیں. ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانی کا ثواب جو ہے وہ ماں باپ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے جی. اور جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب جب پڑھتے ہیں شروع میں باغ عدن کے اندر خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان کو بتایا کہ ہر درخت کا پھل آپ بے روک ٹوک کھا سکتے ہیں لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہیں آپ نے کھانا. لیکن حوا اور آدم نے اس کی نافرمانی کی خدا نے اور خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. جی جی. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے خاندان اگر ان کے باپ دادا گناہ میں تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے خدا کے کلام پر. ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر محبت رکھ. تو اگلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. آج ماں باپ ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بیٹی کو خدا کا کلام دوں. جیسے کلام میں لکھا ہے اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. اب اولاد خدا دے رہے. سو میں اپنے تمام مسیح بہن بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تاکہ ان کی اولاد جو ہے آگے برائیوں سے بچ جائے. تو اگر اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ماروثی لعنتیں جو ہیں وہ ان کا پیچھا کریں گے. ایک بک کے اندر میں نے سٹوری پڑھی تو ایک شخص کی شادی ہوئی تو جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ڈیلی ان کی لڑائی ہوتی تھی. تو آگے ان کی اولاد ہوئی ایک بیٹا اور ایک بیٹا ہوئی. تو جیسے جیسے وہ بڑھے ان کی بھی آگے شادی ہوگی تو بیٹا جو ہے وہ آگے اپنی بیوی کے ساتھ اور جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح لڑائی جھگڑا کر رہی. تو وہ کیس ایک خادم کے پاس گیا تو انہوں نے جب اس کے لیے دعا کی تو انہوں نے کہا اس کے پیچھے کیا سلسلہ چل رہا ہے نا. تو بیٹی نے بتایا کہ میری ماں جو ہے نا میرے باپ کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرتی تھی تو وہی تاثیریں اس کے اندر کام کر رہی ہیں. بیٹے نے پھر بتایا کہ میری ماں باپ جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے. تو یہ ماروثی لعنتوں کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے. پھر آپ کو پتہ آگے طلاق پھر لوگ علیحدگی اختیار کر تو اسی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ میں نحمیا کی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے بڑا زبردست اقرار کیا میرے آبائی خاندان نے گناہ کیا میں نے اور میرے خاندان نے گناہ کیا اور وہ خدا کی ظلم اقرار کر ہے. تو جب ہم اقرار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسلیں آگے بچ جائیں گی. اور یہ پاسٹر جی میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. یہ بالکل ایک وہ دنیاوی اگزامپل بھی ہے کہ کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے گیا اور جب وہ دریا میں اندر انٹر ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بھائی مجھے یہاں پہ نہ پھینکنا مجھے تھوڑا سا آگے کر کے. تو اس نے کہا باپ کیوں؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو وہ شخص یہ سوچتا ہے اور ڈسیزن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ یہ تو کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو کیوں نہ میں ایسے سسٹم کو ہی ختم کروں. ٹھیک ہے. اور وہ واپس اپنے باپ کو اپنے گھر میں لے کے آ جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم خود اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی خدا کے ساتھ چلیں. اس کی ایک اور بہت چل رہی ہے زندگیوں کے اندر خاندانوں کے اندر جیسے ماروثی گناہ کام کر رہا ہے ویسے ہی ماروثی بیماریاں بھی کام کر رہی ہیں. ایسے ہی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ دیکھ نہیں سکتے صحیح
وہ صحیح بول نہیں سکتے ہیں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بیماری کب شروع ہوئی, کب تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ میری دادی کو تھی, میرے یہ میرے باپ کو دادا تھی. کو جیسے تھی. شوگر ہے, ہاں جی بلڈ شوگر, پریشر ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان بیماریوں سے مکمل طور پر چھٹکارا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی مکمل طور پر خدا خدا کو, نے یسوع Praise سے the کہا. Lord. خدا آپ کی ماروسی لعنتوں کو جڑ سے ختم کرے گا. آمین. زبردست. میں نے بہت سارے خادموں کی گواہی سنی, اور کچھ ماروسی لعنتیں دادا کی طرف سے, کچھ دادی کی طرف سے لوگوں کی زندگیوں میں آئیں, ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ماں رہتی باپ ہے. سے ٹرانسفر ہوئی. یہ مروسی گناہ ہی ہے نا جی. ماروسی گناہ ہے. جیسے آدم نے گناہ کیا ہے تو سب نے گناہ ہاں جی کیا. ہاں جی ہاں جی جی جی. تو جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدم کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا, جی اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات آئی ہے. جی جی جی. تو یہ ماروسی بیماریاں بھی اسی وجہ سے کام کر رہی ہیں, اور وہ لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے. وہ پاکستان میں کیا باہر کے ملک بھی جا کے علاج کریں, وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ ماروسی لعنتیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں, اور وہ بیمار سے, اور آگے ان کی نسلیں بھی دیکھیں وہ بھی بیمار ہیں. کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے, آگے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو بھی گلاسز لگانی پڑتی ہے, وہ بھی دیکھ نہیں سکتے, وہ بڑی مشکل سے اسٹڈی کرتے. تو وہ تب بھی خلاصی ہو سکتی ہے جب ہم مکمل طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کریں, توبہ کریں. زبردست. خداوند کے خادم نے بڑی زبردست بہت بلیسفل بات کی کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. جب میاں بیوی کو خدا نے ایک خاندان پر سربراہ مقرر کیا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لیں اور خدا کا کلام خود بھی پڑھیں, اور ان کے سامنے بھی خدا کے کلام کو رکھیں, نہ کہ موبائلز رکھیں یا دوسری ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز. خدا کے کلام کو خدا بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں اور اس کی رہنمائی میں مزید بڑھتے چلے جائیں. ابھی ویوز آپ لوگوں کے سامنے میں ایک ورس پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ لوگ بھی اس کو پڑھیے گا. امثال 22 باب اور اس کی 15 آیت. حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی. کتنی زبردست ورس ہے. سسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ یہاں پر لکھا ہے کہ تربیت کی چھڑی, تو آپ ماں ہونے کی حیثیت سے ویوز کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں, ان کی پرورش کریں کہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ ایک مسیحی گھرانہ بن جائے, ایک بابرکت گھرانہ بن جائے؟ میں ایک ماں ہونے کے ناطے سب سے پہلے جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو جب چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کو تو نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ایسے ہی آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہاں کسی سے لڑائی کر رہا ہے تو گالی گلوچ کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنے بچوں کو منع کرنا ہے, سمجھانا ہے ان کو کہ بیٹا یہ بات غلط ہے, آپ نے لڑنا نہیں ہے اور گالی بھی نہیں دینی. کیونکہ بچے جو آج کل کے دور میں بچے باہر کھیلتے ہیں تو وہ بچوں سے دوسروں سے سیکھ جاتے ہیں. اگر ہم گھر پہ تو ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں لیکن وہ باہر جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ دوست ہوتے ہیں یا ہمارے ایسے گلی محلے میں, تو یہی ہے نا کہ بچے باہر سے بھی کچھ چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. تو غلط صحبت کا تو پھر غلط ہی ہوگا, اگر اچھی صحبت ہے تو پھر اچھے ہے. تو ہمارے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا ہم جیسے دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اگر سارے مل کے, ماں باپ بھی, ہمارا جو بزرگ ہیں گھر کے وہ بھی, ہم سب ایک ساتھ مل کے دعا کریں گے تو ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے کہ یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دعا کرنی ہے. تو اگر ہمارے بچے ہیں وہ ہم ڈھولک وغیرہ یا تبلے وغیرہ جیسی بھی ہم کر رہے ہیں نا, تو پھر ہمارے بچے بھی اسی عادت کے وہ ہوں گے کہ ان کو بھی یہی شوق ہوگا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, ہم نے بجانی ہے, تو ان میں ایسا شوق پیدا ہوگا. اگر ہمارے بچے کو فون بھی دینا ہے تو ان کو یہ سکھانا ہے کہ اس میں ہم نے ان کو سٹوریز وغیرہ جو پرسٹس ہے, جو گیت ہیں وہ سنانے ہیں, تاکہ ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے خداوند کی ورشپ کرنی ہے, خداوند کی جو ہے ہم نے تعریف کرنی ہے. ہم نے گانے وغیرہ نہیں سننے, ہم نے صرف خداوند کی آواز سننی ہے, ورشپ کرنی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینی ہے جو کلام پہ چل سکے, کہ ہم جو بھی ہے کلام پڑھتے ہیں ہم ان کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بچہ جو ہے پھر اس کلام کے مطابق چلنے والا بن سکے. آمین آمین. اور یہ بڑا ضروری ہے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں, اور اگر آج ہم ان کی تربیت اچھی نہیں کر پائیں گے تو کل کے لیے یہ بچے ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. سو اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے
بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اس نے جانا، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے واپس نہ مڑے. سو جو کچھ آج آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں گے، کل وہی کچھ وہ آپ کے سامنے کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں. سو پاسٹر جی، آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. خداوند کے کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر بڑی زبردست آیت لکھی ہے. یہ بارہا آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لیکن جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے خاندان کو سب سے پہلے سامنے لے کر آتا ہوں. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آ. اس کا مطلب ہے خدا جو ہے شروع سے ہی، ابتدا سے ہی خاندانوں میں دلچسپی رکھتا ہے. آمین. خدا نے اگر آدم اور حوا کو بنایا تو خدا کی دلچسپی تھی، اور خدا ٹھنڈے وقت میں آ کے ان سے گفتگو کیا کرتا تھا. آج بھی جتنے خاندان خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں آتا ہے، خدا ان کو چھوتا ہے، خدا ان کو برکت دیتا ہے، خدا ان کو بلیس کرتا ہے. بہت سارے خاندانوں کے اندر دیکھے میں نے کہ دعائیہ مذبے بنے ہوئے ہیں، اور ماں باپ دعا کر رہے ہیں اور بچہ چھوٹا سا بھی، اور وہ بھی اسی طرح ورشپ کر رہے ہیں، اسی طرح دعا کر رہے ہیں، کاپی کرتے ہیں بچے. تو ادھر اس آیت کے اندر لکھا، خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آ. اس کا مطلب خدا جو ہے خاندان کو بلا رہا ہے. آمین. آ کی جہاں آواز دیکھیں تو خدا کہہ رہے آ. اس کا مطلب ہے کہ خدا پہلے کشتی کے اندر موجود ہے، پھر خدا آپ کو بلا رہا ہے. آمین. اس وقت آپ نے دیکھا ہو کہ نوح نے 120 سال منادی کی، توبہ کرو توبہ کرو. لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، لیکن خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو راست باز پایا، اور خدا نے نوح کے پورے خاندان کو بچایا. اسی طرح اگر ہم متی کے انجیل کے اندر خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، متی کے انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. آمین. خدا جو ہے وہ خاندانوں سے دلچسپی رکھتا ہے. اس آیت کے اندر یسوع مسیح نے کہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کس کے پاس آؤ؟ میرے پاس. آگے لکھا ہے، میں تم کو آرام دوں گا. یعنی ہمارا سکون، ہمارا آرام، ہماری برکت خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں. آمین. دنیا کے آپ جتنے مرضی طبیبوں کے پاس چلے جائیں، جتنے مرضی حکیموں کے پاس چلے جائیں، جس مرضی سے سپورٹ لے لیں، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ راحت، وہ سکون آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو آپ کو خدا کی حضوری سے ملے گا. آمین. پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے نوح سے کہا تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آ. اس آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. یسوع مسیح بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے. آمین. تو جب ہم نوح دیکھے کہ پورے خاندان سمیت کشتی میں آیا تو پورا خاندان بچ گیا. آج میں نے دیکھا ہے کہ چرچ کے اندر شوہر کسی اور چرچ میں، بیوی کسی اور چرچ کے اندر ہے، تو جو بیٹے ہیں ان کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے، تو وہ کسی اور فیلوشپ میں. یعنی ہمارے گھر کے جو لوگ وہ بٹے ہوئے، تو کچھ تو چرچ جا رہے لیکن کچھ چرچ بھی نہیں جا رہے. تو جب ہمارا گلہ ایک ہوگا، ہمارا چرواہا ہوگا، ہمارا پاسبان ایک ہوگا، ہماری عبادت کی جگہ ایک ہوگی، تو خدا اس خاندان کو برکت دے گا. آمین. آمین. تو اس لیے بہت سارے خاندان بابرکت نہیں ہیں، بہت سارے خاندان بابرکت نہیں ہیں، کیونکہ وہ بٹے ہوئے ہیں. کوئی کسی کلیسیا میں جا رہا ہے، کوئی کس سارے خادم اچھے ہیں، ساری جگہ جو عبادت کی ہے، خدا ان سب کو برکت ہے، لیکن خاندانوں کو چاہیے کہ وہ ایک گلے کے نیچے آ جائیں. زبردست. خدا ان کے خادم نے بڑی زبردست بات کی. میں اس بات کو اس طرح سے بڑھانا چاہوں گی کہ خدا نے جب اس دنیا کا آغاز کیا تو اس نے ایک خاندان کو تخلیق کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو خدا نے میاں بیوی کے طور پر جو ہے وہ خدا نے باغ عدن میں رکھا. خدا اگر چاہتا تو وہاں پر ماں اور بیٹا بھی ہو سکتا تھا، باپ اور بیٹی بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. وہ اس لیے خدا نے میاں بیوی کا درجہ ان کو دیا.
ایک نام دیا میاں بیوی کا، کیونکہ وہ ایک خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو آج اس وقت جو آپ لوگ خاندان سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ مل کر خدا کی حضوری میں آئیں، ایک پورا خاندان خدا کی حضوری میں آئے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ خاندانوں سے پیار کرتا ہے اور اس نے خاندانوں کے خاطر اپنی جان جو ہے وہ صلیب پر دے دی۔ آپ کو بہت برکت ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ خدا خاندانوں میں شروع سے دلچسپی رکھتا ہے۔ تو اس کلام کے اندر میں نے جو سیکھا، میں نے جو پڑھا، لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، اور میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ آمین۔ خاندانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ مل کر اپنی کلیسیا کا بوجھ اٹھائیں، اپنے خادم کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے پاسبان سے پوچھیں کہ ایک خاندان ہوتے، اس کلیسیا کا فرد ہوتے، میں اپنی کلیسیا کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کیسے کام کر سکتا ہوں، اپنے روپے پیسے سے کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں۔ تو جو خاندان خداوند یسوع مسیح کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیں گے، تو اس خاندان کے اوپر بیماری کا بوجھ، قرضے کا بوجھ، بری علتوں کا بوجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی وہ ایک شٹر کے نیچے موجود ہیں۔ ان کے اوپر ایک شٹر آ جائے گا، کیونکہ وہ خدا کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، وہ خدا کی حضوری میں ہیں، اور وہ جب خدا کی خدمت کرنا شروع کریں گے اپنے خادم کے ساتھ مل کر، تو خدا انہیں ہر طرح کی کمزوری، بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ زبردست۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے خادم کی اس اچھی باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی، اور اسی طرح سے ہم سسٹر جی کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اچھی باتیں اور اچھی گواہیاں جو ہیں وہ ہم تک پہنچائیں، اور بابرکت باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں، اور ہم نے ان باتوں کی وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا۔ اور ڈیفینیٹلی ویورز، آپ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ان باتوں کے وسیلہ سے اور گواہیوں کے وسیلہ سے برکت ریسیو کی ہوگی۔ ابھی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر ذکیر ان تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں کہ ان کے گھرانے جو ہیں باعث برکت بن جائیں، باعث مسرت بن جائیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری میں جھکاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں اور روح القدس کے وسیلہ سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس مسیحی گرانہ پروگرام کے لیے، جس میں خدا آپ نے اپنے لوگوں کو یہاں پر لایا تاکہ ہم ان کی گواہیوں کے وسیلہ سے گرانوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ باپ، آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے ہم گرانوں کے لیے تیرے خادم مل کر برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹے خاندان جڑ جائیں اور خاندانوں کے اندر محبت اور یگانگت کا روح کام کرے، تاکہ خدا گرانے نجات پائیں، گرانے بحال ہوں، اور اے خدا سارا عزت اور جلال تیرے قدوس نام کو مل جائے۔ اے باپ، ہم نے سنا کہ جب گرانے تجھ سے دور ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں یک دل نہیں ہوتے، تو پھر خاندانوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اے خداوند، ہم اپنے لیے اور ان تمام گرانوں کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہر طرح کی دشمن ابلیس کی مکاریاں خاندانوں میں سے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، جو خاندانوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے خداوند، ہم تیرے خادم مل کر ہر طرح کی بیماریوں کو جڑک دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، تاکہ گرانے شفا یاب ہوں اور خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکیں۔ اے باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے بھی تیری بلیسنگ چاہتے ہیں، تیرے خادم بشپ پلوس کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں، اور اے خدا باپ، منت کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تجھ میں بڑھیں اور گرانوں کے لیے نجات کا، برکت کا ثواب بنے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں آمین آمین۔ جی پاسٹر جی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسیحی گرانہ پروگرام میں آئے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ آپ کی خدمت کی حدوں کو بڑھائے۔ سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے بڑی بلیسفل باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کی باتوں کے وسیلہ سے یقیناً آپ لوگوں نے برکت پائی ہے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے کپل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔
हैं।